नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये मुजद्दिद असफ़ रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात की जो दुरूस चल रहे हैं, इसमें मकतूब नंबर 22 दफ्तर अव्वल इसकी 2 नशिस्तें हुई थी और आज अल्लाह ने चाहा तो ये मकतूब मुकम्मल हो जाएगा, इसकी तशरीह इंशाअल्लाह। क्योंकि वक्फ़ा थोड़ा ये हमने पहले इसका जो किया था वो 26 सितंबर को किया था, वक्फ़ा थोड़ा हो गया है, तो थोड़ा सा याद दहानी के लिए ये मकतूब हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शेख अब्दुल मजीद वल्द शेख मोहम्मद मुफ्ती लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब इरसाल फरमाया था और इसका उन्वान है रूह व नफ्स के दरमियान ताल्लुक़ की वजह के बयान में, कि रूह और नफ्स में क्यों ताल्लुक़ है, क्या ताल्लुक़ है, इस पे गुफ्तगू हुई भी। इनके उरूज व नुज़ूल का बयान, जिस्म और रूह के फ़ना और इनकी बका का बयान, मकामने में दावत का बयान, औलिया में से जो साहिबान फ़ना हैं और जो मकाम दावत की जानिब लौटने वाले हैं इनका बयान। ये मौज़ूआत हुए थे। तो आज पहले कुछ उन्वानात पे तो हमने बात कर ली है, जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से आगे इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। हज़रत लिखते हैं कि अगर कोई शख्स कहे कि फ़ना फ़िल्लाह औलिया को भी आलम के साथ शऊर, इसकी जानिब तवज्जो और दूसरे लोगों के साथ मेल जोल हासिल होता है, फिर फ़ना और कामिल दायमी तवज्जो के क्या मायने हैं, और इन लोगों के दरमियान जो आलम के जानिब दावत के लिए मुतवज्जो हैं क्या फ़र्क है। यहाँ अगर आपको याद हो तो इस पिछली नशिस्त में जो इसके बारे में हुई थी, वहाँ 2 औलिया की 2 जमातों के बारे में बात हुई थी। एक वो कि जो अपने उरूज में फ़ना फ़िल्लाह के मकाम पे पहुँच जाती है और वहीं रह जाती है, वो उसी मुकाम में रह जाती है, और एक और जमात जो तरक्की करते हुए फिर और जो बका बिल्लाह में तरक्की करती है और वापस मखलूक में दावत के लिए वापस उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। यानी वापस फिर उनका जो नुज़ूल होता है वो ऐसा कामिल नुज़ूल होता है कि वो फिर आके अपने उस कैफियत से निकल के, उस उरूज की कैफियत से निकल के, और फिर वो मखलूक में आके तबलीग का काम करते हैं, मखलूक को वाज नसीहत का और दीन की तरफ बुलाने का काम करते हैं। तो ये 2 किस्म के लोग हैं। तो यहाँ जो सवाल है वो कहते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि जो लोग फ़ना फ़िल्लाह यानी जो लोग मकाम फ़ना में पहुँचे हैं वो भी तो खाते हैं, पीते हैं, घर वालों से बातचीत करते हैं, बाकी सारे काम करते हैं, बमुकाबला अब दूसरी तरफ उन लोगों के लिए कि जो मकाम फ़ना के बाद फिर जिनका नुज़ूल भी कामिल हुआ और वो फिर अब दावत व तबलीग में लग गए। दावत व तबलीग का मतलब है कि वाज़ व नसीहत। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह सन 1000 में गुज़रे हैं। तो ये आज की जो तहरीक है सिर्फ इससे, क्योंकि तबलीग सिर्फ एक तहरीक छोटी सी नहीं है, तबलीग तो पिछले 1400 साल से होती आई है, तो तबलीग के मायने भी समझ लीजिए। तो मुजद्दिद साहब ये फ़र्क बताना चाह रहे हैं कि किसी के दिल में यह अश्काल ना आए कि क्या दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि जिन लोगों की ड्यूटी समझ में आया है, जो दावत व तबलीग में लगे हुए हैं, लोगों की वाज नसीहत में लगे हुए हैं, वो तो लोगों के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, बाकी खा पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मगर जिन लोगों के बारे में आ रहा है कि वो मकाम फ़ना पे हैं, वो भी तो खा पी रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो यहाँ ये फ़र्क हज़रत इस अंदाज में फरमाते हैं कि फ़र्क ये कि हम कहते हैं कि फ़ना और कामिल तवज्जो से मुराद रूह के अनवार में नफ्स के दाखिल हो जाने के बाद रूह व नफ्स का एक साथ मुतवज्जो होना
جس طرح کہ پہلے اس کی جانب اشارہ کیا ہے، عالم کے ساتھ اس کا شعور اور ایسے ہی توجہ وغیرہ حواس قوا اور اعضاء کے ذریعے ہوتا ہے، جو کہ نفس کے لیے تفصیلات کی طرح ہیں۔ پس مجمل ملخص یعنی نفس روح کے انوارات کے ضمن میں اپنے مشہود یعنی اللہ تعالیٰ کے مطالعے میں فانی ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل پہلے ہی شعور پر باقی رہتی ہے، بغیر اس کے کہ اس میں کسی طرح کا فطور واقع ہو، برخلاف اس شخص کے جو عالم کے کی طرف دعوت کے لیے متوجہ ہوتا ہے۔ اب یہاں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ ایک خاتون کھانا پکا رہی ہے، تو اور وہ خاتون یوں سمجھے کہ وہ اپنے اور ذہن میں اس کے اپنے بیٹے کی محبت بسی ہوئی ہے، وہ کسی وجہ سے بیٹا اس کا مثال کے طور پہ باہر گیا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت اپنے بیٹے کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے۔ جیسے کوئی بھی عاشق جو ہے، اگر ہر وقت وہ اپنے معشوق کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے، تو وہ سوچ اس کی وہاں اٹکی ہوئی ہے، گو ظاہری کام وہ سارے کر رہا ہے مگر اس کو دھیان بھی نہیں ہے۔ جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں نا کہ جب ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے اور تو اگر اس کا دھیان کہیں اور ہے تو گاڑی وہ چلاتا رہے گا، کئی دفعہ اگر کوئی ایسے کاروباری مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی اور چیز ہمارے ذہن میں سوار ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم خود سوچتے ہیں اچھا گھر پہنچ بھی گئی، احساس بھی نہیں ہوا کہ کون سے راستے سے آئے تھے کیا ہوا، حالانکہ گاڑی ہم نے خود چلائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حقیقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر وہیں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، ہم اسی کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم جیسوں سے تو یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے کون سی صورت پڑھی، کون سی نہیں پڑھی، وہ جب سوچ دنیا میں اٹکی ہوتی ہے تو مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلا مولوی صاحب نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، 3 پڑھائی ہیں، کون سی صورت۔ حالانکہ وہاں ہم اگر کوئی دیکھنے والا کہے گا تو جی اس نے جماعت کے ساتھ رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، قیام بھی کیا ہے، سلام بھی پھیرا ہے، بالکل جماعت کے ساتھ کیا، مگر دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا نا۔ تو یہ جو مقام فنا والے اولیاء کرام ہوتے ہیں، گو بظاہر یہ سارا لوگوں سے لین دین بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، مگر ان کی جو جہت اللہ کی طرف ہے وہ اس جہت میں ہی، اس ایک ہی جہت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوتے ہیں۔ ان کا باطن کلی ایسا مشغول ہوتا ہے کہ ان کی توجہ یہاں نہیں ہوتی، کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے توجہ اور ہوش اور اس کو سمجھ کے ہر وقت ادراک کر کے، ان کا جو حقیقی دل جیسے کہتے ہیں دل اٹکا ہوا ہے، وہ دل وہیں اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ان کا جو اندر ہے وہ ہر وقت وہیں متوجہ ہے۔ گو ظاہراً یہ چیزیں کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا نا ظاہراً ہم گاڑی چلا رہے ہیں مگر سوچ میں ہمارے کوئی اور ہی ہے۔ ایک آدمی اپنے محبوب کی محبت میں گاڑی بھی اگر چلا رہا ہوگا تو اس کے ذہن میں، سوچ میں، فکر میں اس کا اپنا محبوب ہی ہوتا ہے۔ ہمارا آپ تجربہ کر سکتے ہیں، چاہے محبوب اس کا کاروبار ہو یا کوئی شخص ہو، تو وہ سارا وقت اس کے ذہن میں وہی چیز چل رہی ہوتی، توجہ اس کی اسی طرف ہوتی ہے، دھیان اس کا اسی طرف ہوتا ہے، مگر وہ گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے اور بریک بھی دبا رہا ہوتا ہے، کام سارے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی ان اولیاء کی جو مقام فنا میں ہوتے ہیں، ان کا ظاہر تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جی کھا پی رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، لوگوں سے انٹریکشن ہو رہا ہے، مگر ان کا باطن حقیقت میں ہر وقت مشاہدہ حق میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ وہیں اسی مشاہدے میں گم ہوتے ہیں۔ اور دوسرے جو جماعت ہے اولیاء کرام کی، یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کو اللہ پاک نے نزول عطا کیا اور جس کی ڈیوٹی لگا دی ہوتی کہ اب تم میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ۔ تو یہ لوگ مخلوق کے ساتھ بھی بڑی ہوش کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے صاحب آگے فرماتے ہیں کہ جو پہلا گروہ ہے یہ عالم صاحبان سکر میں سے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ صاحبان سہو میں سے ہے۔ سہو یعنی ہوش میں، سکر جو مست ہو جاتے ہیں، ان کو آس پاس کا ادراک نہیں رہتا۔ تو یہ جو پہلا گروہ ہے یہ وہ صاحبان سکر میں سے ہم مجد صاحب فرماتے ہیں اس میں ہے، اور دوسرا گروہ جو وہ صاحبان سہو میں سے، اور صاحبان سکر ان کی مناسبت
انوار ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسرا گو جو صاحبان سہو ہیں اور جو مخلوق کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، وہ کمالات نبوت میں سے ان کو حصہ مل رہا ہوتا ہے، ان کو فیض جو ہے وہ کمالات نبوت میں سے مل رہا ہوتا ہے۔ آگے پڑھ بھی لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بغیر اس کے کہ اس میں کسی طرح کا فضول ہے، برخلاف اس شخص کے کہ جو عالم کی طرف دعوت کے لیے متوجہ ہے، کیونکہ اس کا نفس اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد دعوت کے لیے ان انوار سے باہر نکل آتا ہے، اسے عالم کے ساتھ مناسبت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس مناسبت کی وجہ سے اس کی دعوت مقبول ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ جو دوسرے احباب ہیں جن کا نزول ہو جاتا ہے اور دعوت کی طرف ان کو لگایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک یہ شرط ہے کہ وہ جو مقام فنا والے وہ جو انوارات ہیں، اگر یہ اس سے باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ اگر ان انوارات کی اندر ہی یہ گم رہیں تو پھر ان کو اتنا ہوش نہیں ہو سکتا کہ یہ آ کے مخلوق کو دعوت دیں۔ تو ان کی ڈیوٹی کی وجہ سے ان کو، اور یہ کمال ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجیے نا کہ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی معرفت خداوندی حاصل تھی، اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی کمال معرفت خداوندی حاصل تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جو ہمارے علماء بھی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے معراج کی رات آپ اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ انوارات الہی کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اور جس شخص کو اس درجے انتہا حاصل ہو، اس کا پھر کسی اور چیز میں مشغول ہونا، کسی اور طرف دیکھ بھی لینا تقریباً ناممکن ہے، چاہے جا کہ اللہ ہی پھر اس کو وہاں سے اس مقام سے نکالے، اور یہاں نکالنے سے اور نزول سے مطلب تنزل نہیں ہے، ڈیگریشن نہیں ہے، یہ اپ گریڈیشن ہے، یعنی نزول ایک پروسیس کا حصہ ہے۔ اور کمال تبھی ہوتا ہے جب کمال عروج اور کمال نزول، جس کا عروج جتنا کامل ہوتا ہے اتنا اس کا نزول کامل ہوتا ہے۔ تو یہاں نزول سے ایک بات اور سمجھے گا، نزول سے یہ مت سمجھیے گا یہ جو اولیاء جن کا نزول کامل ہوتا ہے وہ زیادہ، ان کا مقام زیادہ اونچا ہے ان اولیاء کرام سے جو اپنے صرف عروج میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم ذرا عام ذہن سے تو یہ سمجھتے ہیں کہ عروج تو یہ تو اوپر ہے اور نزول یہ تو واپس نیچے آ گیا، نہیں، یہ اور صاحب کمال ہو گیا۔ یہ ایک پروسیس ہے، یوں سمجھے کہ وہ 50% پروسیس کمپلیٹ کر کے وہ وہاں بیٹھے تھے اور انہوں نے 100% کمپلیٹ کیا۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کمال کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ اس درجے معرفت الہی اور دیدار الہی اور انوارت الہی سب کو دیکھنے کے بعد، اس کو حاصل کرنے کے بعد پھر بھی یہ عالم سہو میں آئے نا، ہوش میں آئے، اور تبھی تو لوگوں کی رہنمائی کی۔ اگر وہ اللہ کے دیدار اور اس میں ہی ایسے مست ہو جاتے تو مخلوق کی طرف توجہ ہی نہ کرتے اور ہدایت ہی نہ ہم تک پہنچتی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ اسی طرح یہ جو اولیاء کرام جن کا نزول کامل ہو جاتا ہے اور پھر وہ مخلوق کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اور یہاں کیا کہتے ہیں کہ جب یہ ان کا نزول اللہ کی طرف سے کامل ہو جاتا ہے پھر وہ دعوت دیتے ہیں تو ان کی دعوت مقبول ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات میں اثر ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو جب ان کے قلوب سے کوئی بات نکلتی ہے، ہم خود بھی اس کا بارہا تجربہ کرتے ہیں کہ باتیں تو اچھی باتیں ہر کسی کو پتہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، ہم سب پتہ ہے، ہمیں سارا پتہ ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ مگر جب کسی بزرگ، کسی اللہ والے کی زبان سے یہ بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے بس پہلی بار سنی ہے،
اور نہ صرف پہلی بار سنی ہے اور پھر اس پہ ہم عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ تو پہلے بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے میں جب ان کی زبان سے آتی ہے تو عمل میں آ جاتی ہے۔ میں ایک اپنی مثال آپ سے عرض کر دیتا ہوں، میرا اپنا ایک آپ بیتی ہے وہ کہ پہلے گھر میں داخل ہوتے وقت دعا کا اہتمام نہیں تھا، حالانکہ پتہ ہے کہ حدیث شریف کی دعائیں ہیں مسنون، پڑھنی چاہیے۔ ایک دفعہ سعادت بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی کا بیان سننے کی، اس بیان میں انہوں نے، اور حضرت کا تو بیان بڑا سیدھا سادہ عام فہم ہوتا ہے اور بظاہر ایسے کہ بہت سیدھا سادہ، اور انہوں اس بیان میں انہوں نے اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت فرمائی اور اس کی ترغیب دی، اور الحمدللہ اس دن کے بعد خود بخود وہ چیز معمول میں آ گئی۔ تو اب یہ کیا ہے کہ ایک نکتہ تو ہم سب کو پتہ تھا نا کہ مسنون دعائیں ہیں، پڑھنی چاہیے، بابرکت ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ سب پتہ ہے، مگر عمل میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اللہ والے کی زبان سے آئی نا، تو جن کا نزول جب کامل ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کی دعوت مقبول ہو جاتی۔ اب یہ دعوت ہو گئی نا ان کی کہ انہوں نے اس بات کی دعوت دی سارے مجمع کو اور سننے والوں کو کہ بھائی یہ اس دعا کا اہتمام شروع کر دو۔ سمپل سی چیزیں ہیں، مگر وہ جیسے کہتے ہیں نا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی دلوں کی تقدیر دیکھی، تو یہی نگاہ ولی ہے۔ جب وہ ایک ولی اللہ کوئی بات ہم سے کہتا ہے، اس کا اثر بہت مختلف ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نظر بد لگتی ہے، اسی طرح اللہ والوں کی اچھی نظر بھی نکلتی ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، تو یعنی اللہ والوں کی اچھی نظر بھی ہمیں لگتی ہے جو ہمیں بدل کے رکھ لیتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی پھر دعوت بھی مقبول ہوتی ہے، لیکن یہ بات کہ نفس سے مجمل ہے اور اس کے حواس وغیرہ اس کی تفصیلات، مجمل کے معنی سمری، ابرجڈ ورژن سمری کہہ لیں، اور تفصیل الیبریشن، تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ نفس جو ہے وہ مجمل اور حواس وغیرہ جس کے ہاتھ پیر آنکھیں یہ ساری جو ہے اس کی تفصیلات ہیں۔ سو یہ اس لیے ہے کہ نفس کا تعلق قلب صنوبری کے ساتھ ہے، اور قلب صنوبری کا تعلق حقیقت جامع قلبیہ کے ذریعے روح کے ساتھ ہے، اور فیوزات واردات کو مجمل طور پر اول روح سے اس نفس پر نازل کرتے ہیں، اور اس پر نفس کی وساطت سے تفصیلی طور پہ تمام قوا و اعضاء پر وارد کرتے ہیں۔ پس ان قوا و اعضاء کا نجول مجمل طور پر نفس میں موجود ہے۔ اس بیان سے دونوں گروہوں کے درمیان فرق آ گیا۔ یہاں یہ کیا چیز کریں کہ تینوں چیزوں کا تعلق قلب صنوبری، یہ جو گوشت والا دل ہے اس کو ہم قلب صنوبری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حضرت بنیادی طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قلب، اس کا ایک تعلق روح کے ساتھ بھی ہے، اور روح کا تعلق جو ہے وہ نفس کے ساتھ بھی ہے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ قلب کے اندر یہ دونوں چیزوں موجود ہیں، نفس بھی اور روح بھی۔ جو روحانی قلب ہے نا اس میں وہ تینوں کا مرکب، کیونکہ ان تینوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اور قلب صنوبری کا تعلق حقیقت جان قلب سے روح کے ساتھ ہے، اور فیوزات واردات کو مجمل طور پر اول روح سے اس نفس پر نازل کرتے ہیں، اور پھر یعنی جو یہ انوارات فیوزات ہوتے ہیں اول یہ جو ہے روح پہ آتے ہیں، اور پھر اس نفس کے ذریعے سارے وجود میں انسان کے یہ تفصیلی طور پہ یہ اعضاء میں بھی یہ پھیل جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ پہلا گروہ فنا فی اللہ صاحبان سکر میں سے ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، جو پہلا گروہ ہے جو اس کیفیت میں اٹکا ہوا ہے، اس مقام پہ ہے، تو یہ فنا فی اللہ کہلاتے ہیں، مگر یہ صاحبان سکر میں سے، ہوش میں نہیں ہے، یعنی ان کی توجہ ترجیحات گم ہوتا ہے نا۔ جب آدمی یہ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہا ہے، کسی کی محبت میں گم ہوتا ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، آپ کافی دیر بعد آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، بات میری سن رہا ہے، مگر وہ وہاں ہوتا نہیں ہے۔ بعد میں ہم پھر اس کو کہتے ہیں یار آر یو دیر اور ناٹ، اتنی دیر سے میں بات کر رہا ہوں، تمہیں سمجھ بھی آئی کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کہتا ہے اچھا ہاں کیا کہا تم نے؟
بظاہر وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پلیٹ میں کھانا بھی ڈالا ہے، کچھ کھا بھی رہا ہے، مگر ہی از ناٹ دیر. مگر یہ مطلب یہ عالم سکر میں ہے نا کہ ہر وقت یہ اللہ کی اس دیدار اور اس انوارات میں ایسا مست ہے کہ یہ اس کا جو اندرونی حواس یا روح ہے وہ وہیں متوجہ ہے. اس کا یہاں بس قدر ضرورت انٹریکشن ہی ہے. مگر یہ عالم سکر والے لوگ ہیں، یعنی ایک عالم مستی جس کو کہہ لیں اس والے لوگ ہیں. اور دوسرا دعوت کی جانب متوجہ حضرات ارباب سہو میں سے ہیں، یعنی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے لوگ مقرر ہوئے، وہ اپنے ارباب سہو کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے ہوش میں ہو، ہر چیز کا حق سمجھتا ہو کہ مخلوق کا بھی حق، اپنے نفس کا بھی حق، اپنے بدن کا بھی حق، اور ہر چیز کا. اور یہی کمال ہے، یہ اصل کمال ہے کہ انسان کا باطن اللہ کے ساتھ ہو اور ظاہر مخلوق کے ساتھ ہو. اور جو ظاہری طور پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، رسپانسبلٹیز دی ہیں، ڈیوٹیز دی ہیں مخلوق کی طرف، وہ بھی ہم پوری کر رہے ہوں. اپنے بیوی بچے، آپ اسی بات سے دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی اہل بھی ہے، اولاد بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی میں تو اتنا بڑا کام میرے ذمہ ہے تو میں اپنا شادی کروں گا، نہ بچے، کچھ بھی نہیں. نہیں، مخلوق کے ساتھ ان کی پوری انٹریکشن، بھرپور انٹریکشن ہے. یعنی بالکل جیسے یعنی ایک عام آدمی کی جیسے دنیاوی انٹریکشنز ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل وہی. اور یہی کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب فزیکلی کر کے دکھا گئے، ظاہر میں کر کے دکھا گئے کہ کس طرح یہ ممکن ہوگا کہ ظاہر میں تم اپنا کام بھی کرو گے، کاروبار بھی کرو گے، نوکری بھی کرو گے، جنگ بھی کرو گے، تبلیغ بھی کرو گے، حکومت بھی کرو گے، اور ان ساری چیزوں کے کرتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوگے. کمال یہ ہے. شرافت پہلے گروہ کے لیے ہے اور فضیلت دوسرے گروہ کے لیے ہے. پہلے گروہ کے لیے بڑے مقام اور عزت ہے، مگر فضیلت جو ہے جو زیادہ بہتر ہے وہ دوسرا گروہ ہے. پہلا گروہ مقام ولایت کی مناسب ہے اور دوسرا گروہ مقام نبوت کے مناسب ہے. پہلا گروہ جو اللہ کی دوستی میں فنا ہے اس کا تعلق ولایت سے ہے، اور دوسرا گروہ جو مخلوق کی طرف متوجہ ہو کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملا رہا ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا کام تھا نا. تو اس کو جو فیض ملا وہ انبیاء والا مل گیا. تو اس واسطے یہ جو ہے ولایت نبوت جو ہے ولایت اپنا فیض ولایت سے کہیں اونچا ہے. فیض نبوت جو ہے فیض ولایت سے اونچا ہے. حق سبحانہ ہم سب کو اپنے اولیاء کی کرامت سے مشرف فرمائے، انبیاء کے کمال مطابات سے پر ثابت کرم رکھے. پھر آگے دعا لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مقربین درگاہ، فرشتوں اور نیک بندوں پر قیامت کے دن تک درود و سلام نازل ہو، آمین. آگے لکھتے ہیں دعا گو کاتب الحروف اگرچہ اپنے عجمی ہونے کی بنا پر عربی کو جیسے کہ ہونی چاہیے خوب نہیں جانتا، لیکن چونکہ آپ کا مکتوب شریف عربی زبان میں لکھا گیا تھا لہٰذا آپ کے مطابق عربی میں ہی تحریر کیا اور سلام کے بعد اور ساتھ بات کو ختم کیا جاتا ہے. حضرت نے غالباً یہ عربی میں ان کو یہ مکتوب جواب دیا ہوگا کیونکہ ان کا مکتوب بھی عربی میں آیا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلو اب تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کر پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ امن والو کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے، گناہ، قدرات، ظلمات سب مٹا دیتا ہے
اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. آمین الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.